अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो फैसला जो मैजिस्ट्रेट की अदालत से आया, जिसमें फ्रीजिंग ऑर्डर को जो फ्रीज किए गए थे अकाउंट्स, उनको डी फ्रीज किया गया। उस हवाले से किस तरह ये मुस्लिम लीग नून की मियां शहबाज शरीफ साहब की फतह है, वो ये बताते रहे। ये भी उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोहराम मचा हुआ है हुकूमत के अंदर। उन्होंने शुरू किया चाइना के केस से, जो जिसमें इल्ज़ाम लगा था, फिर दूसरे केसेस पर गए, फिर आखिरकार इस पर आए। ये जो केस अकाउंट फ्रीजिंग का है, उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात लगाए कि हुकूमत ने ख़त लिखे, क्या हुआ, किस तरह हुआ। बहुत से इल्ज़ामात हैं। इसका जवाब फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, उस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मेरे साथ शहजाद अकबर साहब मौजूद हैं, ज़रा उनसे आगाज़ हैं, देखते हैं कि उन्होंने शहबाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखा। एक चीज़ इसमें मैं बता दूं, अब हमें अभी भेजा गया है ये जो शहबाज साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ रहे थे। 6 सफ़े सिर्फ भेजे गए हैं इस रिपोर्ट के, जो क्राइम एजेंसी की एनसीए की रिपोर्ट है। वही सिर्फ पॉइंट्स भेजे गए हैं जो शहबाज साहब भेजना चाहते थे। हमने तो उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी है, बार बार मांग रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या वजह है कि वो रिपोर्ट हमसे शेयर नहीं की जा रही। जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैं आपको सुना देता हूं। ये जब जिस चीज से पढ़ रहे थे, शहबाज साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था कि हम देते हैं। ये सुनिए क्या कहा था उन्होंने। और ये वो पेपर है जो कि लंदन की अदालत में उन्होंने जमा करवाया एनसीए ने। ये कोई खुफिया डॉक्यूमेंट नहीं, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। जी, इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कहा, और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको इसका पीडीएफ देंगे, जब साफियों ने कहा कि हमें दे दिया जाए। मरियम औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं जरा ये पूछ लूं कि 6 सफ़े सिर्फ शेयर किए गए हैं, ये तो बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है। मरियम औरंगजेब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मरियम बीबी, मैं आपको ये बात बता दूं कि जब मैंने यही कागज अता तारड़ साहब से मांगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ पाबंदियां हैं, इसके ऊपर सेंसिटिव लिखा हुआ है, हम ये शेयर नहीं कर सकते। लेकिन आखिर में आपने काइंड ऑफ व्यू कि आपने ये 6 सफ़े मुझसे शेयर कर दिए। कितनी सफ़े की रिपोर्ट है वैसे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब आपका। ये टोटल डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके अंदर पूरा एनसीए का जो ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन है वो रिपोर्ट है, जो कि एनसीए के अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और वो मेरा ख्याल है आपने अता से वो मांगी होगी, जो कि एनसीए की अप्रूवल के बगैर जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स यही मांगा है जी, यही मांगा था। तो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स जो मार्क हो जाएं वो नहीं, उनके मुताबिक ये भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है। नहीं, ये हमने सबको दिए हैं, अता ने खुद भी रिलीज किए हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कंसेंट है शहबाज साहब की, उनके अकाउंट्स की, और जिसके अंदर एक ऑर्डर है जो कि साथ उन कंसेंट के साथ पढ़ा जाना है। और जो शहबाज शरीफ साहब ने आज डॉक्यूमेंट शेयर करने को कहा था, ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोर्ट के अंदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा जो शहबाज साहब डॉक्यूमेंट्स कुछ पढ़ रहे थे, जो कि सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एनसीए के मुताबिक हम पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि वो सेंसिटिवली मार्क डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो शेयर नहीं हो सकते। बाकी डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यहाँ भी से सवाल, अभी आपने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट जो शहबाज साहब पढ़ रहे थे, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ा तो जा सकता है लेकिन वो लोगों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। इसमें आपको थोड़ी सी तफरीक करनी होगी। जो डॉक्यूमेंट अभी आपके हाथ में है, ये शहबाज शरीफ साहब ने डॉक्यूमेंट पढ़ के आपको सुनाए हैं। और जो सस्पिशन ऑफ ग्राउंड्स का डॉक्यूमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आपके साथ शेयर नहीं है, वो एनसीए का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। वो उन्होंने बल्कि एक लाइन में बोला भी था कि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो सेंसिटिविटी है, उसकी वजह से वो डॉक्यूमेंट शेयर नहीं हो सकते। लेकिन मुझे बताएं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पढ़ रहे हैं, इसका मतलब शेयर कर रहे हैं? नहीं, जो पढ़ रहे हैं वो आपके सामने मौजूद है। नहीं, लेकिन आपने अभी कहा ना कि कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ चीजें उन्होंने उन डॉक्यूमेंट से भी पढ़ी हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा आपको तफरीक समझनी पड़ेगी। जो पढ़े हैं डॉक्यूमेंट्स वो भी आपके हाथ में है, और जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते वो एनसीए की अपनी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहब। उनसे जरा डॉक्यूमेंट्स की तफसीलात पूछ रहे थे कि ये भी जो डॉक्यूमेंट हमसे शेयर किया गया 6 सफ़े का डॉक्यूमेंट है, ये हैं इसके ज्यादा सफ़े, लेकिन क्योंकि जाहिर है वो सिर्फ नुकात शेयर किए गए हैं जो नुकात शायद वो शेयर करना चाहते थे। मेरे साथ शहजाद अकबर साहब मौजूद है। शहजाद अकबर साहब, आपने ये रिपोर्ट देखी है? जी, मैंने तो रिपोर्ट नहीं देखी है, और मुस्लिम लीग नून का वतीरा रहा है कि मुख्तलिफ चीज़ों को टुकड़ों में, टोटों में पेश करते रहते हैं।
ایویڈنس کا اصول ہے کہ کوئی بھی شہادت اس وقت تک کمپلیٹ تصور نہیں کی جاتی جب تک پورا ڈاکومنٹ آپ کے سامنے موجود نہ ہو. ہمارے پاس پبلکلی کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے باسوائے میجسٹریٹ کورٹ کے اس آرڈر کے جس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ مقدمہ محض سلیمان شہباز شریف کے اوپر تھا اور ان کے 2 اکاؤنٹس کی لندن میں تحقیق ہوئی جن 2 اکاؤنٹس کے اندر سسپیشس ٹرانزیکشن تھی، اور اب وہ مزید اس پہ جو کا فریزنگ آرڈر ہے NCA نہیں رکھنا چاہتا، اور اس لیے بائی کنسینٹ آف بوتھ پارٹیز، یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو سیٹ اسائڈ کروانا چاہتے ہیں. ان کی درخواست تھی تو عدالت نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، اور چونکہ کوئی بریت نہیں تھی اس لیے کاسٹ دونوں پارٹیز نے اپنی خود بیئر کی. اگر ایک پارٹی جیت جاتی اور سچ پہ ہوتی تو دوسری پارٹی کو کاسٹ بھی دینی پڑتی ہے. یہ ایک بڑا مسمہ اصول ہے برطانیہ کے اندر. ہماری نظر میں تو صرف ایک ہی ڈاکومنٹ ہے، باقی جو کاغذ دکھا رہے ہیں وہ صرف دکھا کے لہرا کے چلے جاتے ہیں. شیئر تو کر دیں. وہ 6 صفحے شیئر کیے انہوں نے. میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں باقی 6 صفحے تو پتہ نہیں کون سے ہیں، وہ کس کا ڈاکومنٹ پیرا ہے. 16 سے شروع ہوتے ہیں. ہاں جی. اور ویسے آپ کو پتا ہے کہ ان کی بھتیجی جو ہے جعلی کاغذ کے کیس میں اندر رہی ہے، سال سزا کاٹ چکی ہے، ابھی اس کا چل رہا ہے، اپیل بھی چل رہی ہے. تو ایسا ایک خاندان جو کاغذوں کی جعل سازی کے لیے سزا یافتہ ہو، تو میں ان کے دیے ہوئے کاغذ کو I will take it with pinch of salt. ٹھیک ہے، چلو میں اس کو فی الحال سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں. جیت کے شادیانے بجائے آج شہباز شریف صاحب نے، ظاہر ہے ان کے اکاؤنٹ، پہلا سوال، کیا شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹس چیک ہوئے لندن میں یا نہیں؟ دیکھیں، اگر آپ شہباز شریف صاحب کی، میں نے پوری غور سے سنی، میں تو ان کو کہتا رہتا ہوں، اکثر چاچو بھی کہتا ہوں، اور میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں یا تو ان کو ماموں بنا دیا گیا ہے یا ہمیں ماموں بنا رہے ہیں. اگر آپ ان کی پوری پریس کانفرنس غور سے سنیں تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر خود بتا دیا کہ جی میرے تو اکاؤنٹ میں نے بند کروا لیے تھے 2018 میں، اور اکاؤنٹ شہباز سلیمان کے فریز ہوئے. شہباز صاحب کے اپنے اکاؤنٹ خود منجمد کروا چکے ہیں، بند کروا چکے ہیں. جب ہماری حکومت آئی اور ان کے اوپر تحقیقات شروع ہوئی تو انہوں نے برطانیہ میں اپنے اکاؤنٹ ختم کروا دیے تھے. تو ان کے تو اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں تھے جو فریز کرنے تھے. تو سلیمان شہباز کا نہیں سر، میں انویسٹیگیشن کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں انویسٹیگیشن کیسے، میں آپ کو جو بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم نے کہا کہ آپ ہمارا اکاؤنٹ دیکھ لیں. اب اگر سلیمان شہباز کا اکاؤنٹ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے اور اس اکاؤنٹ کے اندر کسی اور کی طرف سے پیسے آئے ہیں، چاہے وہ شہباز شریف کی طرف سے ہوں، چاہے ان کے بیوی بچوں کی طرف سے ہوں، بہن بھائیوں کی طرف سے ہوں، یا تھرڈ پارٹی کی طرف سے ہوں، وہ ہر سورس کو دیکھتے ہیں کہ جی یہ پیسے کس لیے بھجوائے گئے تھے. اگر آپ ایک معقول جواب دے سکے تو وہ مان لیتے ہیں، ورنہ نہیں مانتے. اس پیرائے میں اگر شہباز شریف سے پوچھا گیا ہو کہ آپ نے پیسے کیوں بھجوائے اور کیا بھجوائے یا کس اکاؤنٹ سے بھجوائے، اور اگر وہ اکاؤنٹ لندن میں تھا تو اس کی تفصیل دیکھی تو وہ دیکھی جا سکتی ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ شہباز شریف کی تفتیش ہوئی اور اب وہ بری و ذمہ پائے گئے. سر آپ کہہ رہے کہ ان کی تفتیش نہیں ہوئی، ان کو دیکھا گیا، تو بات تو ایک ہی ہے، تفتیش ہی ہوئی ہوگی نا، اکاؤنٹ دیکھے گئے ہوں گے. اس میں اگر جواب مطمئن کر سکا ہوگا تو مطمئن ہو گئے ہوں گے. نہیں دیکھیں، مطمئن کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے. ایسٹ فریزنگ آرڈر لفٹ ہوا ہے. دیکھیے یہ جو بار بار کہتے ہیں نا، ان کو کوئی بندہ سمجھانے والا نہیں ہے. میں آپ کو اس کو ایک اور چھوٹی سی عام آدمی کے لیے مثال دے دیتا ہوں. ایک گھر میں چوری ہو جاتی ہے، جب چوری ہوتی ہے تو اس علاقے میں جو 10 نامی گرامی چور ہوتے ہیں وہ سب کو پولیس تھانے بلا لیتی ہے تفتیش کرنے کے لیے. سب سے سوال جواب ہوتا ہے. اب یہ تھوڑا ہی ہو گیا کہ وہ 10 کے 10 آ کے باہر کہیں جی کہ ہم سب تک سے تفتیش ہوئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ ہم چور نہیں ہیں. صرف اس تفتیش سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس والی چوری میں شاید آپ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا. تو یہ بالکل وہی مثال ہے کہ اس ایسٹ فریزنگ آرڈر کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ والی جو ٹرانزیکشن ہم نے 2 سال فریز رکھی ہے، اب ہم اس کو فردر انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہتے. اب اس کا پاکستان کے مقدمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان میں ابھی بھی جواب نہ، وہ تو خیر سیپریٹ مقدمہ ہی سیپریٹ ہے پاکستان میں جو ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ای میل ایک شیئر کی گئی ہے، آپ نے وہ بھی دیکھی ہوگی، آپ کی نظر سے مجھے یقین ہے گزری ہوگی. اس میں یہ ان کی انٹرنل ای میل ہے جس میں کہا گیا کہ ہمارے ڈی جی نیب جو ہیں پنجاب کے، وہ جا کے ملے برطانیہ میں، انہوں نے ملاقاتیں کی جس کا ذکر شہباز صاحب نے بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی انویسٹیگیشن میں مدد کریں گے جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. کیا باقی ہم نے مدد کی ہے اس انویسٹیگیشن میں؟ نہیں، آپ پتہ نہیں اب مدد کس کو کہتے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے جھوٹ بولا جی کہ ڈی جی نیب جو ہے اسپیشل اس کام کے لیے گئے. وہ اب پورے ڈاکومنٹس پبلک ہو چکے ہیں کہ 7-8 لوگوں کا ایک پورا ٹرپ گیا تھا جو کہ برطانوی حکومت کی
انویٹیشن کے اوپر اور ان کے خرچے کے اوپر گیا تھا، اور اس دوران ان کی کیسز کے اوپر بھی گفتگو ہوئی، اور برطانیہ نے ایسٹ ریکوری یونٹ اور نیب دونوں سے پوچھا تھا کہ اگر ان اشخاص کے خلاف پاکستان میں کوئی بھی مقدمات ہیں تو ہم سے شیئر کر لیجئے فار انفارمیشن پرپزز، اور اس میں جو بھی پبلک ڈاکومنٹ تھا، یعنی کہ جو کورٹ میں چیزیں فائل ہوئی تھی، ہم نے وہ چیزیں ان سے شیئر کی، اور یہ 2019 کی بات ہے۔ اس کے بعد سے اس مقدمے میں نیشنل کرائم ایجنسی نے کیا 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 نہیں کیا، وہ ان کی انٹرنل انکوائری ہے، وہ ہمیں بتانے کے پابند نہیں ہے۔ لیکن کا کوئی ایویڈنس دیا ہے؟ کیونکہ اس ای میل میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ مسٹر سلیم از مور دین ہیپی فار اس ٹو اسپیک ڈائریکٹ ٹو دی انویسٹیگیٹرز انوالوڈ ان دی کیس اینڈ ٹو سی دی ایویڈنس دے ہیو کلیکٹڈ، یعنی جو ایویڈنس پاکستان نے کلیکٹ کیا ہے یہ آفر کیا گیا این سی اے کو کہ آپ یہ ایویڈنس دیکھ لیں، کیا انہوں نے دیکھا ہمارا ایویڈنس؟ جی انویسٹیگیشن رپورٹ جو شہباز شریف کے مقدمے میں نیب کی عدالت میں جمع کرائی جانی ہے، اس کی رپورٹ وہ شیئر کرنے کی انہوں نے کہا جی وی آر مور دین ہیپی، آپ دیکھ لیں اگر اس میں سے آپ کے کام کی کوئی چیز نکلتی ہے تو، بیکاز ہماری انویسٹیگیشن تو پاکستان کے اندر ہے، برطانیہ میں ہماری انویسٹیگیشن نہیں ہے، ہمارا مقدمہ بھی پاکستان کے اندر ہے۔ اگر کوئی اور تحقیقاتی ادارہ ہمارے مقدمے کی چیزوں کو سمجھتا ہے کہ ان کے کیس میں ریلیونٹ ہو سکتا ہے اور وہ انفارمیشن مانگیں گے تو وہ شیئر کی جاتی ہے، یہ تو پورا نارم ہے پوری دنیا میں تفتیش کا۔ لیکن یہ منی لانڈرنگ کا الزام آپ نے لگایا تو انہوں نے خود کہا کہ شہزاد اکبر نے کہا ہم نے صرف اختیار سے تجاوز کا کہا تھا، منی لانڈرنگ کا نہیں لکھا۔ لیکن پیرا 17 میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے this letter has confirmed that Shahbaz Sharif is currently under investigation by National Accountability Bureau, Pakistan's autonomous federal anti-corruption agency, and granted bail. اور یہ کہ وہ اختیارات سے تجاوز اور منی لانڈرنگ کے لیے ان کی تحقیقات ہو رہی۔ جی بالکل، یہ دیکھیں ان کی جو تحقیقات ہیں، اختیارات سے تجاوز کا کیس ہے رمضان شوگر مل کا، آشیانہ کا، اور منی لانڈرنگ کا کیس ہے ٹی ٹی والا۔ تو یہ تینوں چیزوں میں ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں پاکستان میں، یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے۔ نیب کی عدالت میں مقدمے داخل ہوئے ہیں، اسی کیس میں یہ بیل کے اوپر ہیں، اسی کیس میں یہ اریسٹ ہوئے تھے، پہلے یہ شاید آشیانہ میں اریسٹ ہوئے تھے یا رمضان شوگر میں، بعد میں جو اریسٹ ہوئے یہ ٹی ٹی والے کیس میں اریسٹ ہوئے۔ تو یہ تو حقیقت کی چیز موجود ہے اور ہم نے فیکٹ اسٹیٹ کی ہے۔ سو ہمارا کوئی ایویڈنس ان کے کام نہیں آیا؟ نہیں، دیکھیں انہوں نے ہم سے دو چیزیں ہوتی ہیں، کریکٹر آف اکیوز پرسن از ریلیونٹ فیکٹ، یہ قانون کا شہادت کا ایک اصول ہے کہ کردار کسی بھی ملزم کا جو ہے وہ ایک ریلیونٹ فیکٹ ہوتا ہے، اس کردار کو جانچا جاتا ہے کہ اگر اس شخص کے خلاف کوئی اور انویسٹیگیشن یا کوئی اور مقدمہ چل رہا ہے۔ اس پہ رائے میں نیشنل کرائم ایجنسی نے ہم سے یہ معلومات لی کہ کیا ان کے اوپر کوئی اور مقدمات ہیں، تو وہ سارے مقدمات ہم نے ان سے شیئر کر لیے۔ سر لیکن وہ اگر انویسٹیگیشن میں نہیں تھے تو 4 جو سوال، ایک اور میں نے ڈاکیومنٹ دیکھا جس میں شہباز صاحب کے بارے میں آپ سے 4 حکومت پاکستان سے سوال پوچھے گئے، اگر وہ انویسٹیگیٹ نہیں ہو رہے تو سوال شہباز شریف کے بارے میں کیوں پوچھیں؟ یعنی یہ تو ویسے ہی ہو گیا کہ شہزاد اکبر صاحب کو کوئی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اور سوال پوچھ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کے والد صاحب کے اوپر کوئی مقدمات تو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو آپ کو پتا کہ قانون میں بیٹے کا جواب والد نے یا والد کا جواب بیٹے نے تو نہیں دینا، اگر سوال والد کے بارے میں تو ظاہر ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں انویسٹیگیٹ کیا ہوگا۔ نہیں دیکھیں، اگر اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے تو اس کی ٹرانزیکشن کی حد تک انویسٹیگیٹ کیا ہے، اور سیکنڈلی سلیمان شہباز جو ہے وہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہے، اس لیے کیونکہ اس کا والد چیف منسٹر تھا۔ سلیمان شہباز جو ہے وہ کبھی خود کسی پولیٹیکل آفس میں نہیں رہا۔ لیکن سر یہ تو پاکستانی کہانی تو بن سکتی ہے، پاکستانی نیب کا سٹوری تو بن سکتی ہے، لیکن اکاؤنٹ فریزنگ میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 4 یا 5 لاکھ، میرا خیال ہے اتنا ہی اماؤنٹ تھی، 4 لاکھ پاؤنڈ ہے یا 5 لاکھ پاؤنڈ ہے، کیونکہ ہے وہ پہلا سوال تو سلیمان شہباز سے کہیں گے اس کو جسٹیفائی کرو، اگر وہ کر دے گا تو ڈی فریز ہو جائیں گے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ تو پاکستان میں ہوتا ہے کہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے، تمہارے پاس تو سورس آف انکم ہی کوئی نہیں ہے۔ برطانیہ میں تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ دیکھیں کاشف، یہ تو ابھی آپ اسپیکولیشن کر رہے تھے، یہ بالکل اسی قانون کے تحت تو برطانیہ میں یہ ہوا ایسٹ فریزنگ آرڈر۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسٹ بیانڈ نون مینز جو ہے وہ ایک کرمنل اوفینس ہے، اور برطانیہ میں یہ جو پروسیڈز آف کرائم ایکٹ ہے 2004 کا پوکا، اور جس کے تحت ایسٹ فریزنگ آرڈر ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک سول کرائم ہے۔ سول کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو سزا نہیں ہوتی لیکن وہ ایسٹ ضبط ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو رقم ہے یا یہ جو ایسٹ ہے اس کا سورس آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے۔ تو یہ اس پہ رائے میں ان سے سوال کیا، لیکن میں اسی وجہ سے آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ سورس بتانا ہوتا ہے، اور آپ نے کہا سلیمان شہباز کو یہ سورس بتانا تھا۔
اگر وہ پہلے ہی بتا دیتے تو شاید یہ معاملہ پہلے دن ہی ٹھپ ہو جاتا. اب بالکل اگر پہلے دن بتا دیتے تو پہلے دن ختم ہو جاتا. جب وہ مطمئن نہیں کر سکے تو انہوں نے پھر تفتیش کا دائرہ وسیع کیا ہوگا. اور والد صاحب آپ کا خیال ہے کہ کیا اس چیز وجہ سے وسیع کیا ہوگا کہ سلمان شہباز کوئی جواب نہیں دے پائے ہوں گے؟ جی دیکھیں میں بھی اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک چیز بڑی ظاہر ہے کہ جو سوال ہے وہ صرف ان 3-4 لاکھ یا 2 لاکھ جتنے بھی وہ پیسے تھے ان کی بابت ہے. ان کے سوالوں میں یہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو شہباز شریف کو اپنی کوئی اور چیز کو پروف کرنا ہوگا، ہرگز نہیں. ان کا سوال اور ان کے ساتھ جو تحقیقات ہیں اس کے اندر اس کی جو ریلیونس ہے وہ صرف ٹرانزیکشن کی حد تک ہوگی جو ان اکاؤنٹس میں اس تک آئے ہوں گے. مثال کے طور پہ اگر سلمان شہباز نے کہا کہ میرے یہ اکاؤنٹ میں پیسے پاکستان سے آئے اور میرے پاکستان کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے میرے کسی انہیریٹڈ ایسٹ سے آئے، تو پھر وہ بالکل باپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ تو زندہ ہیں تو انہیریٹڈ کیسے ہوئے. میں صرف ایک آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. تو صرف ریلیونٹ فیکٹس کے اوپر سوال کیا جا سکتا ہے، ان ریلیونٹ فیکٹس کے اوپر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ فشنگ ایکسپیڈیشن تو نہیں ہو سکتی. درست فرمایا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے کیسز ہیں پاکستان میں، آج فواد صاحب کی ساری پریس کانفرنس پاکستان کیسز پر لارجلی تھی، جو ایف آئی اے کا کیس ہے اور نیب کا کیس ہے، اس کا کوئی ریلیونس ان اکاؤنٹ سے تو ہے نہیں، کیونکہ وہاں سے جو بھیجنے والے لوگ ہیں جو پیسے پاکستان بھیج رہے ہیں ایف آئی اے کے کیس میں، تو ایسے لوگ بھیج رہے ہیں ان اکاؤنٹس میں پیسے جو ان لوگوں کو جو شریف یا رمضان شوگر مل کے امپلائیز ہیں وہاں سے پیسہ آگے جا رہا ہے. سو وہ ان کے ریگولر اکاؤنٹس تو استعمال نہیں ہو رہے ان چیزوں کے لیے. سو پاکستان کا کوئی لنک ہے ان دونوں اکاؤنٹ سے یا ہمارا کوئی کلیم ہے؟ ہرگز نہیں. جو یہ کیس ہے، یہ جو 2 اکاؤنٹس ہیں ان کا پاکستان کے کیسز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پاکستان میں کیسز 2 نوعیت کے ہیں منی لانڈرنگ کے. ایک وہ کیس ہے جس کے اندر فیک ٹیٹیز آتی ہیں جو سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں آتی ہیں اور حمزہ کے اکاؤنٹ میں آتی ہیں، نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں آتی ہیں، شہباز شریف صاحب کے باقی لوگوں کے اور فیک سینڈر ہے، مطلب فیک سینڈرز ہیں اس کے جو بھیجنے والے اور وہ بھیجنے والے جو ہیں وہ سارے فیک ہیں. وہ ریمیٹنس بھیجنے والے، مثال کے طور پہ ایک بندہ اگر دبئی سے پیسے بھیج رہا ہے وہ کبھی دبئی گیا ہی نہیں ہے. ایک بندہ لندن سے پیسے بھیج رہا ہے وہ کبھی لندن گیا نہیں. اور دوسرا جو اکاؤنٹ ہے وہ لوکل، ان کی لوکلائز منی لانڈرنگ ہے کہ یہیں سے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں، جو ان کے شوگر مل کے ملازمین ہیں ان کے فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ملک مقصود ہے، وہ 20,000 کے اوپر ملازم ہے شوگر مل کے اندر. اس کے اکاؤنٹ میں 5 ارب روپے کی ٹرانزیکشن آتی ہے. وہ 5 ارب روپیہ کوئی یہاں سے جمع ہو رہا ہے، کیش جمع ہو رہا ہے سارا. اور وہ ملک مقصود اس کا ان اکاؤنٹ سے کوئی لینا، آپ یہ کہہ رہے ہیں ان اکاؤنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا جو لندن میں ریلیونس نہیں. بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب. عثمان ڈار صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں. ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کا. جاوید لطیف صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب آپ کا بھی شکریہ. یہ اب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں. میاں صاحب گورنمنٹ کا ایک کلیم ہے، آپ کا دوسرا کلیم ہے جو مسلم لیگ نون کا ہے، کہتے ہیں اس کا ریلیونس کوئی نہیں ہے. یہ ڈاکیومنٹس بھی جب سامنے آ رہے ہیں، یہ فتح جو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہم جیت گئے، پاکستان کے تو کیسے جو منی لانڈرنگ جس کو پاکستان منی لانڈرنگ کہتا ہے میاں جاوید لطیف صاحب، وہ اس چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں جہاں پہ محبوب نامی آدمی، کوئی ایسا آدمی جو کبھی لندن نہیں گیا، جس کا سلمان شہباز صاحب کہہ چکے میں جانتے نہیں یہ آدمی کون ہے، اس کے اکاؤنٹ سے پیسے پاکستان آتے ہیں، پیسے آگے پیچھے ہوتے ہیں یا اکاؤنٹس میں جاتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. وہ دونوں مختلف کیس ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے. سو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی؟ شکریہ کاشف عباسی صاحب. میں آپ کی خدمت میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ مجھے کوئی اعداد و شمار کا علم ہے، نہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی اتنی ٹیکنیکل جو لینگویج ہے اس کا مجھے ادراک ہے کہ نہیں علم مجھے. مگر میں یہ جو آپ کو کہنے والا ہوں، جو بات کہہ رہا ہوں، وہ میری یہ ہے، سادہ سی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جب شہباز شریف یہ کہتے تھے کہ سلمان شہباز اور حمزہ شہباز کا الگ بزنس ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنا جواب خود دیں گے، تو یہاں کہا جاتا تھا کہ بھائی وہ ان کی اولاد ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا یہ جواب نہ دیں. اور آج جب وہاں ایک کیس سلمان شہباز کے حوالے سے میں مان لوں بقول شہزاد اکبر صاحب کے، تو سلمان شہباز کا کیس وہاں سے مجسٹریٹ سے کلیئر ہوتا ہے، کرائم ایجنسی سے کلیئر ہوتا ہے، اور حکومت وقت اور نیب جو جس کو انڈیپینڈنٹ ادارہ کہتے ہیں وہ سارا ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. اس کے باوجود
وہاں کوئی ثبوت نہیں دے پاتے، وہ بری ہوتے ہیں وہاں سے، تو آج کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو سلمان شہباز کے حوالے سے تھا، شہباز شریف کے حوالے سے تو نہیں تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کیس میں جو فیصلہ آیا 6 صفحوں کا، 10 صفحوں کا، جتنے بھی صفحوں کا، اس میں بار بار شہباز شریف کا ذکر ہے، کیسے انکار یہ کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اپنا کاشف عباسی صاحب، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس کیس سے، اس کرائم ایجنسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اس صدی کا۔ شہزاد اکبر صاحب کتنی دفعہ لندن گئے اور کتنی دفعہ ملے، اور ڈی جی نیب جو ہیں وہ کتنی دفعہ یو کے گئے اور کتنی دفعہ ان سے ملے اس کیس کے حوالے سے، ریٹرن ان کی درخواستیں جو ان کے پاس پہنچی، وہ ساری چیزوں کے علاوہ بھی آپ یہ بتائیں کہ شہباز شریف نے وہاں اگر کوئی کپڑے خریدے ہیں، ہوٹلنگ کی ہے، تو وہ بھی انویسٹیگیٹ کیا گیا۔ آج کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دین، وہ ثبوت کون دے رہا تھا؟ اس لیے میں یہ کہوں گا کون سی ہوٹلنگ انویسٹیگیٹ ہوئی ہے شہباز میاں صاحب؟ انہوں نے ایک، مجھے اس فیصلے میں بھی لکھا ہے، انہوں نے ایک جیکٹ خریدی اور اس کو بھی پوچھا گیا کہ یہ جیکٹ کن پیسوں سے خریدی گئی، اور ہوٹلنگ کی ایک جگہ کوئی، اس کا بھی پوچھا گیا کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے دیے، یہ انفارمیشن کون دے رہا تھا؟ اور میں کوئی خوش نہیں ہوں، میں افسردہ ہوں، کاشف عباسی میں افسردہ اس بات پہ ہوں کہ یار ہماری عدالتوں کے اندر اگر جج ارشد ملک نظر آتا ہے، یا باقی جو میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ ہائی جیکر بنا کر ان کو سزا دے دیتے ہو، اگر خدا نہ خواستہ آج منی لانڈرنگ ثابت یہ کر لیتے، جس طرح یہ پلندے یہ لہراتے تھے یہاں، اور جو سارے پلندے یو کے لے کر گئے شہزاد اکبر اور ڈی جی نیب، اگر وہاں کوئی چیز ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے منی لانڈرنگ کے حوالے سے، تو کاشف عباسی صاحب جو فیٹف کے حوالے سے سخت ہم ان کے سر، لیکن ایک سیکنڈ رکھیں، مسئلہ یہ ہے، میری بات سے میں کل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ویسے حکومت بھی خام خواہ شادیانے بجاتی ہے، اور آپ بھی، معافی چاہتا ہوں، کئی دفعہ ہم لوگ پولیٹیکل ہے، نیریٹو بلڈنگ کی بات ہے، نیریٹوز بنائے جاتے ہیں، ہر چھوٹی سی چیز کو کبھی حکومت اپنی فتح بتائے گی، کبھی آپ اپنی فتح بتائیں گے، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹس فریز ہوئے سلمان شہباز کے، یہ ان کے لیجیٹمٹ ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں۔ میں جانتا ہوں لندن میں اگر آپ نے اکاؤنٹ کھولنا ہو، بڑی ڈیو ڈیلیجنس کے بعد اکاؤنٹ کھلتا ہے، آپ نے ٹیکس کتنا دیا، پاکستان میں کیا کیا، یہ پیسے کہاں سے آئے، وہ سارا کچھ دیکھ کر یہ جو سسپیشس ٹرانزیکشنز ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ آپ لندن میں کسی نے بھی کھول لیا، اس میں کتنے بھی پیسے ڈال دیے، سو لارجلی۔ دوسرا، یہ جو منی لانڈرنگ ہے، گورنمنٹ کا الزام یہ ہے کہ پیسے اگر پاکستان میں مبینہ طور پر پاکستان میں بنتے ہیں، انلیگل ڈیلز میں بنتے ہیں، کک بیکس لیے جاتے ہیں، اس کو ہنڈی حوالے کے ذریعے باہر کسی آف شور اکاؤنٹ میں بھیجا جاتا ہے، وہاں سے ٹی ٹی کے ذریعے واپس بلا لیے جاتے ہیں اپنے ناموں والے اکاؤنٹ میں۔ یہ میاں صاحب کہہ چکے ہیں پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ کورٹ کے باہر کہا تھا کہ 2 نمبر پیسہ اپنے اکاؤنٹوں میں کوئی نہیں رکھتا، یہ اپنے اکاؤنٹ ہیں۔ میں قوم سے خطاب میں میرا خیال کہا تھا جب 14 اگست کے، کہ جس نے، ویسے میں چلا دیتا ہوں آپ کو اگر یہ نہ ہو، یہ سنیے، میاں صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی تھی کہ جو ساروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سلمان شہباز کے اپنے اکاؤنٹس ہیں۔ تو میاں صاحب کیا کہہ رہے تھے، اس کہا تھا اس وقت، اور یہ بات بڑی ٹھیک کہی میاں صاحب نے جو بات انہوں نے کہی تھی۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ کرپشن یا ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنے والے نہ تو اپنے نام پہ کمپنیاں رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے اثاثے اپنے نام پر رکھتے ہیں۔ سو یہ بات درست ہے کہ اگر یہاں سے کوئی بھی ایکس وائی زی، ابو بکر، زید، whoever it is، پیسے باہر بھیجے گا، اس کو اپنے اکاؤنٹس میں کوئی جمع نہیں کراتا۔ سو اس وجہ سے جو اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ بڑا لیجیٹمٹ، بڑا طریقے سے چلایا جاتا ہے، تاکہ اس پر کوئی سوال، برطانیہ میں، کوئی دوسرے ملکوں میں ایجنسیاں بڑی غور سے دیکھتی ہیں چیزوں کو۔ کاشف جی، اگر میں آپ پہ قربان جانے کی خواہش کروں تو نہیں، اجازت نہیں ہے سر، آپ کے اس آرگو پہ۔ اچھا، میں پھر سن لیں آپ، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے اکاؤنٹ میں، تو ان کو بھی کچھ سمجھا دے شہزاد اکبر صاحب جو مشیر احتساب ہیں، کہ بھائی وہ اکاؤنٹ دیتے تھے، ان کو انویسٹیگیٹ کروا لیتے، جو بقول ان کے کہ ہم یہاں کک بیکس لیے، یہاں ہم نے کرپشن کی، تو
تو آپ کے پاس اگین یہ بات حکومت بتا ہے، دوں آپ کے میں پاس بریک کے بعد ادارے اگر ہیں۔ اجازت دیں اسی آرگومنٹ کو بریک کے بعد شروع کرتے ہیں. یہ آرگومنٹ اس کو لے کے چلتے ہیں کیونکہ بڑا مسئلہ یہ ہے پوری دنیا میں. اور میاں صاحب میں آپ کو بتا دوں پوری دنیا میں کرپشن ثابت کرنا مشکل ترین کام ہے. فرض کریں میں پبلک آفس ہولڈر ہوں اور آپ ایک بزنس مین ہیں اور ہم دونوں نے آپس میں ڈیل کرنی, میں بھی فائدے میں آپ بھی فائدے میں, آپ مجھے پیسے دیں گے نہ آپ بولیں گے نہ میں بولوں گا. سو عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ایسٹ پکڑا جاتا ہے وہی ایویڈنس ہوتا ہے. اور اسی لیے یاد ہے بڑا ایک پیناما کے دوران ہوا برڈن آف پروف. اب آپ ثابت کریں یہ ایسٹ ہے. اب کیا کیس ہے کہ 25 ارب شاید ایف آئی اے کا کیس ہے, 6-7 ارب کا دوسرا کیس ہے. اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے پیسے کہاں سے آئے, جس کو جسٹیفائی کرنا ہے سلمان شہباز نے. وہ ایک شاذیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں گئے, ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کوئی جواب نہیں. انہوں نے صرف کہا یہ انویسٹرز کے پیسے. بھائی کون انویسٹر ہے, کہاں سے آئے پیسے, کوئی جواب نہیں. اب آپ کو جواب دے کر یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ پیسے آئے کہاں سے ہیں. صرف قانون کے پیچھے آپ نہیں چھپ سکتے ایز اے پولیٹیشین کہ کیونکہ ٹی ٹی ہے اس لیے لیگل ہے. آپ مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہاں سنا ہوگا آپ نے مسلم لیگ نون کو بھی جوید لطیف صاحب بھی جو فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں تسی لگے رہے ہو تاڑے کو ہویا کچھ نہیں. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا آج پریزیڈنٹ سیٹ کیا ہے شہباز شریف صاحب نے, اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آگے بھی ایسی پریس کانفرنس کرتے رہیں گے. دیکھیں میں خود بھی مسلم لیگ نون کے سپوکس پرسن سے بے شمار ٹاک شوز میں یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ کے اوپر شہباز شریف صاحب کے اوپر جو 7 ارب روپے کا کیس چل رہا ہے, 25 ارب کا ایک چل رہا ہے, کبھی بھی یا کوئی ایک مجھے پریس کانفرنس نکال دیں شہباز شریف صاحب کی, کیونکہ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں منظور پاپڑ والا, مشتاق چینی والا, ہاں جی نعیم چودھری وارث, چاچا اسلم, جن کے نام پہ 2.5 ارب 2 ارب نکل رہے ہیں. کاش شہباز شریف صاحب قوم کو اسی طرح پیپر لہرا کے دکھائیں جی یہ دیکھیں یہ جو بنامی اکاؤنٹس پہ ہمارے ملازمین کے نام پہ پیسے نکل رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ بھی جھوٹ ہے, پھر تو مزہ آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ان لوگوں کا وہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کریکٹر کاشف اتنا ڈھیلا ہو چکا ہے کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کے طور پہ این سی اے کا ایک روٹین انویسٹیگیشن تھی, وہاں انہوں نے دیکھے 2 اکاؤنٹس سلمان شہباز کے اور انہوں نے کہا جی اس کو آپ فریز کر دیں جب تک انویسٹیگیشن ہوگی. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ برطانیہ میں یورپ میں ڈیو ڈیلیجنس کا اتنا کہہ لیں ٹائٹ پروسیس ہے کہ اس میں اس طرح کی جو خاص کر پولیٹیکلی ایکسپوزڈ لوگوں کا, جس کا شہباز صاحب نے ذکر بھی کیا. لیکن میں جوید لطیف صاحب پہ حیران ہوں کس معصومیت سے انہوں نے سپن کیا اس بات کو کہ جی یہ کہتے ہیں شہباز شریف کہتے ہیں جی میرے بیٹوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, تو آج وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں اس کو جوڑ رہے ہیں. ہم کہاں جوڑ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب جوڑ رہے ہیں نا. شہباز شریف صاہب آج اس چیز کا فائدہ لینا چاہ رہے ہیں کہ سلمان شہباز کے کیس اکاؤنٹ جو فریز تھے وہ انہوں نے چھوڑ دیے. جو کیس آپ بناتے ہیں نا 25 بلین روپے کا ہو یا 7 کا یا 6 کا نیب کا جو کیس ہے, آپ کا کیس ہی بے نامی دار کا ہے. تو بنامی جو پاکستان میں چل رہا ہے, ہاں اگر سلمان شہباز اگر پیسے بنا رہا ہے کیونکہ والد صاحب سی ایم تھے, یہی کیس ہے نا. میں میاں جوید لطیف صاحب کو پوچھوں ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس کی. یہی کیس ہے نا آپ کے اوپر کہ جی 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ جو ہوئی ہے, اس میں بڑے کیسز بڑے بینک اکاؤنٹس میاں صاحب دیے ہوئے ہیں. کسی ٹی بوائے کے نام پہ ہے, کوئی پاپڑ والا ہے, کوئی اظہر عباس کلرک ہے, کوئی غلام شبیر کلرک ہے, کوئی عبد الجبار کین گرو شوگر وہ گنا اگانے والا. ان کے اکاؤنٹ میں یہ اربوں روپے آئے ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہیں. اس کا بھی جواب دینا چاہیے تھا آج کی پریس کانفرنس میں کہ یہ پیسے یہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے, تاکہ آج سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتا. کاشف ایک میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بات آپ کر رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے. آپ بات آج کر رہے ہیں کہ جو یو کے میں مجسٹریٹ نے فیصلہ دیا, آپ بات کر رہے ہیں کرائم ایجنسی کی جن کو انہوں نے درخواستیں دی شہزاد اکبر نے اور نیب نے. آج میں اس کے حوالے سے جو مجھے معلومات ہیں فیصلے کے حوالے سے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب آپ جو بات کر رہے ہیں فیصلے کی معلومات تو کسی کے پاس نہیں ہے, آپ کی پارٹی تو اس کو ڈکلیئر ہی نہیں کر رہی ہے فیصلے کی معلومات کو. آپ کیا میری بات تو سن لینا کاشف, میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اب آپ اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہو کہ یہاں کوئی ایف آئی اے کے پاس کیسز ہیں, یہاں کوئی کسی عدالت میں کیس ہے, نیب کورٹ میں کوئی کیسز ہیں, تو اس کا فیصلہ آنے دیں. نہیں سر, وہ گفتگو کس وجہ سے لنکڈ ہے. آج شہباز شریف صاحب نے بار بار منی لانڈرنگ کا ذکر کیا, انہوں نے کہا میرے پہ الزام لگا منی لانڈرنگ کا. شہزاد اکبر جھوٹ بولتا ہے, وہ کہتا ہے جی مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہے. نہیں, یہ دیکھیں کاغذ میرے پہ منی لانڈرنگ کا, یہ ہے منی لانڈرنگ کا کیس.
जो पाकिस्तान में आप पर है? ये आप केस एक क्या है? सेकंड। कुछ लोगों पर इल्जाम है कि ये 27 अरब रुपए जिन लोगों के अकाउंट में आए वो आपके पैसे, यानी शहबाज साहब के और सलमान शहबाज के पैसे। इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना कहीं किसी फोरम में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। काशिफ एक सेकंड, यही काशिफ एक सेकंड, आप जो बात कर रहे हैं ना, आपके इल्म में ये बात है, और अगर थोड़ा सा ज़हन पे जोर दें तो यही कहा करते थे कि सलमान शहबाज, हमजा शहबाज के पास ये वज़रा से लेकर इमरान खान तक ये कहा करते थे कि इन पे के पास अरबों खरबों रुपया कहां से आ गया। अब आपने जो आज केस खोला है, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिस पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस पे आपने शहजाद अकबर को लिया है, मैं तो बात कर रहा हूं आज उसकी। मैं ये आपको कहता हूं कि उस पे भी ये कहते थे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उस पे भी ये कहते थे कि पाकिस्तान से पैसा आया और हुंडी के जरिए आया। अगर आपने पहले ये कहा कि कोई भी, आपने कोट किया था, वापस भी आ गया सर, इससे वहां नहीं गया, वापस भी आ गया, वापस भी आ गया। जाने वाले पैसे की तो आप अकाउंट दे रहे हैं कि देखो इस अकाउंट में कुछ नहीं है, वापस आने वाले पैसे का कोई जवाब नहीं दे रहा कोई। अच्छा मेरी अर्ज तो सुन लेना, मेरी गुजारिश है ना जी। मियां साहब मैं ताड़े ऐसे आसानी कर देना, आसानी बिल्कुल आसानी कर देने का जवाब दे देना। एक सेकंड उस्मान, आसानी कर एक दूंगा, मुझे जो जुमला व्यूअर्स कहने भी सुन दे, रहे हैं, एक सिर्फ जुमला मुझे आप 1 मिनट दे उस्मान, एक सेकंड। देखिए मियां साहब यार एक सेकंड जुमला मुझे मैं कह लेने आप दे, फिर आगे कंटिन्यू कीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपके लिए आसान। सुन लेना मियां साहब, ताड़ा ही भला करन लगा, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ। ਭਲਾ ਇਸ ਮਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਰप्शन ਬਹਿ ਕੇ ਦਫਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। देखो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे शहबाज शरीफ ने और उनके बेटों ने अपने ताया जान का मॉडल जो वो स्पीच में कह रहे थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग मॉडल अडॉप्ट किया। उन्होंने पैसे अपने अकाउंट च रखने सन, ਉਹ ਵਟਾਇਆ ਜਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੱਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, बात सुनो, ये मंजूर पापड़ वाला, मुश्ताक चीनी वाला, ये कौन है? ये चाचा असलम, ये जो वारिस नामी लोग आए हैं, 2.5 अरब रुपए इनके अकाउंट से निकल रहा है, ये वो लोग हैं जिनके मुलाजमीन है। अब देखने वाली ये बात है कि आप ये कह रहे हैं जी बाहर पकड़े नहीं गए, बाहर तो ऑफशोर कंपनीज में पैसा जा रहा है। वो हमजा शहबाज या सलमान शहबाज अपने पैसों पे इंग्लैंड में डायरेक्ट पैसा मंगवाएंगे। कितनी मासूमाना गुफ्तगू बैठ के कर रहे हैं। बात ये है कि सवाल आज ये है कि 2 अकाउंट जो फ्रीज थे वो एनसीए ने छोड़ दिए, उसके ऊपर 1.25 घंटा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, या तो मुझे एक इनका स्पोक्स पर्सन बताएं जिसने आज तक बैठ के जवाब दिया हो कि ये मुश्ताक चीनी वाला और ये पापड़ वाला कौन है। इन्हीं से ही पूछ लें। और मुझे एक और बात ऐड करनी है, मियां साहब वो दरखास्त जरूर कौम के सामने रखे जो हमारी हुकूमत ने इन 2 अकाउंट्स के हवाले से दी है। हमने तो कभी इस 2 अकाउंट्स का मुद्दा ही नहीं उठाया। मियां साहब क्विकली सर, ब्रेक तो पहले 1 मिनट क्विकली जवाब दे दो। एक सेकंड के लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं काशिफ, अभी आपके प्रोग्राम में शहजाद अकबर, ये मेरे जो भाई है ना छोटे आसमान डार साहब, इनका तो मैं जवाब नहीं दूंगा, ये बहुत मासूम है, मगर शहजाद अकबर ने आपके प्रोग्राम में आज जो बात की है ना, उन्होंने कहा इस चोरी में अगर वो शामिल नहीं थे तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि दूसरी चोरियों में वो शामिल नहीं थे। मैं ये कहता हूं कि आज की चोरी का तो उन्होंने इतराफ कर लिया कि जो हमने इन पर इल्जाम लगाया था ये गलत है। अब आ जाए बाकी चोरियों के हवाले से, तो भाई परवेज मुशर्रफ के दौर में पिछली जितनी चोरियों का इल्जाम लगा था उसमें वो पहले बरी हो चुके हैं। इन 3 सालों में आपने जो किया धरा था वो आज साबित हो गया। तो इसके बाद मामू हम आपको नहीं बना रहे, आप पूरी कौम को मामू बना रहे थे पिछले 4-5 साल से। जो आज यूके के मजिस्ट्रेट ने आपके मुंह पे वो तमाचा मारा है कि अगर आप में थोड़ी गैरत हो तो आप कौम से माफी मांगे इस बात पे कि हमने पाकिस्तानी हमने पाकिस्तानी गैरत का जवाब ब्रेक तो बाद देना। एक ब्रेक ले, ब्रेक वाला वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। कब तक ये अब यही लड़ाई चलती रहेगी कि अगले 2 साल 4 साल जब तक होगा कि कौन जीता कौन आ रहा है इन केसेस? नहीं देखिए मेरा ख्याल है ये लड़ाई कल जाती है। अगर शहबाज शरीफ साहब इसी तरह अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, और ब्रेक से पहले गैरत की बात कर रहे थे मियां साहब, तो मंदी का भी मुजाहरा, तो मलक मकसूद को लेके कल बैठ जाए, 3.7 अरब का इल्ज़ाम है। PN असलम को लेके साथ बैठे, एक को दाएं एक को बाएं बैठाएं,
اور پھر پیپر لہرائیں اور انہیں کہ 20 بندے بٹھانے پہ جائیں گے جی مطلب ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق 20 بندے بٹھانے پہ جائیں گے. چلے 2 ہی بٹھا لیں. میں انہیں ہاں 2 بندے اگر غلط کر کہتے کہ ہم تو تھے ہی نہیں تو باقی کیس تو ویسے ہی ختم ہو جائے. پتہ نہیں لیکن مینوں پتہ ہے وچوں میاں صاحب دا بھی دل کردا ہونا کہ ایڈا ہی لمبا مال اگر چھپانا سی تے کوئی ایک ادھا ساڈے کول چھپا لینا. میاں صاحب وچوں دل تے کردا ہونا کہ 1-2 ارب ساڈے ال بھی پی جاندا تے کوئی مسئلہ نہیں سی. ویسے صحیح گل دسنا ویسے جڑی اماؤنٹاں سننے کو ملنی کروڑوں کی کہیں سے آواز نہیں آئے گی. 2 ارب 3 ارب 4 ارب 15 نمبر پہ جا کے 80 کروڑ. میں نے پروگرام کے شروع میں کاشف یہ کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے جو آج کیا ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ٹھیک ہے کہ کیس ان کے بیٹے کے حق میں آ گیا تو ہم بیٹھ جائیں اور قوم کو بتائیں ہم نے کچھ نہیں کیا, تو قوم میاں شہباز شریف صاحب منتظر ہے کہ آپ ٹی ٹی او پہ بھی پریس کانفرنس جی میاں صاحب آخری 40-50 سیکنڈ رہ گئے, وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ بھی آپ ہی کر. میں کاشف عثمان ڈار کی بالکل بات سے اتفاق اس لیے نہیں کروں گا کہ میں وزراء سمیت علیمہ باجی اور عمران خان صاحب تک ان 3 سالوں میں جو اربوں کھربوں روپے کے الزامات ہیں پروف کے ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں, میں اس کے باوجود یہ خواہش نہیں کروں گا کہ ان میں سے 1-8 ارب جو ہے وہ گر کے عثمان ڈار کی جولی میں آ جائے یا جوہیر لطیف کی جولی میں آ جائے. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھلے عثمان ڈار سے میرا اختلاف نظریاتی ہو مگر میں اس فیملی کو جانتا ہوں کہ ان پیسوں پہ یہ یقین نہیں رکھتے. میں اسی طرح یہ ضرور کہوں گا, اور میں اب بھی اگر کسی کی کوئی گارنٹی سے بات کہہ سکتا ہوں تو عثمان ڈار کی یہ کہوں گا کہ اس نے کوئی مالی فائدہ 3 سالوں میں نہیں اٹھایا ہوگا. مگر میں یہ ضرور اس کی خدمت میں کہوں گا, میرا بھتیجا ہے کہ یار خدا کے لیے وزراء نے جو اربوں کھربوں روپیہ کھایا ہے اس پر بھی کوئی نہ کوئی آپ کو آواز اپنی پارٹی کے اندر ہی اٹھا لینی چاہیے یار. چلو دیکھیں میاں صاحب میرا آپ. لیڈر میرا وزیر اعظم عمران خان واحد پولیٹیشین ہے اس ملک میں جس نے پینی پاؤنڈ کا حساب دیا, وہ بھی سپریم کورٹ 40 سال پرانا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.